बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। आपको एक नई पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस पॉडकास्ट में भी हम डिफरेंट अहम टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो किरदार है सालसी के हवाले से, उस हवाले से बात करेंगे। बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे, जहाँ में गुफ्तगू करेंगे और आपके सामने सवाल रखेंगे। आज की इस पॉडकास्ट में नाज़रीन हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं तानिया बज़ई। अस्सलाम वालेकुम तानिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तानिया, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान जो अमन का राही बना हुआ है और फील्ड मार्शल का जो किरदार है, ना सिर्फ फील्ड मार्शल का बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो किरदार है अमन के लिए, पाक ईरान और जो ईरान अमेरिका का तनाज़ा था उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? शुमाइला, पाकिस्तान अब एम्बेसडर ऑफ पीस बन गया है पूरी दुनिया में, और ये जो अभी डील हो रही है इसमें ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको टाइटल दिया जाएगा, और इसको इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम से ही इस डील को आप कहें कि साइन किया जाएगा, जिस तरह दोहा एकॉर्ड था। बिल्कुल। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ दैट ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान। और पहले मार्का हक जिस तरह हम जीते हैं और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो जो हमारी फतह थी, वो जो हमारी आप कहें कि कामयाबी थी, अभी तक लोग याद करते हैं और सालों याद रखा जाएगा उस कामयाबी को। नहीं, ये इंडिया के मुंह पे ऐसा थप्पड़ है जो इंडिया भी याद रखेगा, बाकी जो हमारे दुश्मन हैं वो भी याद रखेंगे, और जो पूरी दुनिया है वो भी इन अ गुड जेस्चर याद रखेगी। बिल्कुल। फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये मार्का हक के बाद फिर ये इस्लामाबाद एकॉर्ड एंड पीस टॉक, और जिस तरह ये सिलसिला चला मीडिएशन का, और जिस तरह हम एम्बेसडर ऑफ पीस बन गए हैं पूरी दुनिया में। देखिए, जो हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, उसने हमेशा पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट कंट्री या दहशतगर्द मुल्क आप कहें दुनिया के सामने हमेशा आप कहें पोर्ट्रे किया। फिर हमारे मुल्क के अंदर गद्दार कम है क्या? हमारे मुल्क के अंदर ट्रेटर्स कम है? और फिर उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को बदनाम किया। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए एक वो ब्लेसिंग है, एक वो मैं कहूँगी ही इज़ वेरी लकी फॉर पाकिस्तान, क्योंकि जब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आए हैं पाकिस्तान को खुशखबरियाँ ही मिल रही हैं। और जिस सतह पे वो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी को ले गया है, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं माजी में कोई भी रिकॉल भी कर सकूं तो मैं कोई आई कांट नेम एनीवन, बिकॉज अगर हमारी इससे पहले की रिजीम की फ़ॉरेन पॉलिसी देखें तो शुमाइला, जो बाइडन हमारा फ़ोन नहीं उठाता था, 2018 की हुकूमत की बात कर रही हूँ, ट्रम्प फ़ोन नहीं उठाता था हमारा, चाइना, टर्की, रशिया, आप कहें कि जितने भी ममालिक हैं, इससे पहली जो रिजीम थी कोई हमें मुँह नहीं लगाता था। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी फ्लॉप हो चुकी थी। एकदम से जिस तरह इवॉल्व हुई है फ़ॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, आप आज सोशल मीडिया देखें शुमाइला, मैं नेशनल टेलीविजन की बात नहीं कर रही, इंटरनेशनल, आप ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़ चैनल्स देखें, आप कनाडा के न्यूज़ चैनल्स देखें, इंटरनेशनल मीडिया आप जितने भी ममालिक हैं, चाइना से लेके रशिया से लेके, ऑल आर थैंकफुल टू पाकिस्तान कि एक तो वर्ल्ड वॉर 3 रुका है, और जो एम्बेसडर ऑफ पीस बना है पाकिस्तान, उस पूरी दुनिया कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। तो इसके बावजूद भी अगर हमारे मुल्क में बैठे ट्रेटर्स और जो मुल्क दुश्मन हैं फिर भी पाकिस्तान को कोसते हैं या फिर रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसके बावजूद भी बात करते हैं, तो वो अंधे हैं, बहरे हैं, वो अपना इलाज कराएं। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मैं ये एक क्या कहते हैं सजेशन देना चाहती हूँ कि उनको नोबल पीस प्राइज़ दिया जाए, बिकॉज ही डिज़र्व। और जिस तरीके से शुमाइला, हमने ये वो ममालिक जो पिछले 40-45 साल से एक दूसरे के डायरेक्ट दुश्मन थे, जो नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आ रहे थे, चाहे वो अमेरिका ईरान हो, चाहे वो सऊदीया ईरान हो, वो एक टेबल पे कभी बैठना नहीं चाहते थे, हमने बिठा दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया। पाकिस्तान ने वो कर दिया। और अभी जो स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में जो हो रहा है, फ्राइडे को हो रहा है, और उसमें इट्स नॉट ओनली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट विल बी टर्म्ड एज इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस्लामाबाद एकॉर्ड। तो ये याद रखा जाएगा हज़ारों साल बाद भी, और इसके लिए हम मौजूदा रजीम और स्पेशली फील्ड
مارشل سید عاصم منیر کے بہت شکر گزار ہیں کہ اب ہم جہاں جائیں گے، جس ملک پہ جائیں گے، جس ایئرپورٹ پہ جائیں گے، بینگ اے پاکستانی ہمیں عزت دی جائے گی جو پہلے نہیں تھی، اور بینگ اے پاکستانی جو ہمیں ابھی آج عزت مل رہی ہے، تو اس کا سارا کریڈٹ میں سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کو دینا ثانیہ، آپ نے جہاں کہا کہ پوری دنیا جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے پاکستان کے کردار کے حوالے سے، پاکستان کے کردار کو سراہا تو جا رہا ہے، وہیں کچھ ممالک ہیں، اگر ہم اسرائیل کی بات کریں، بھارت کی بات کریں، تو انہیں یہ پاکستان کی امن کی جو کامیابی ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، اسرائیل جو ہے وہ پورے مسلم امہ کا دشمن ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ نتن یاہو نے اپنے جو اسرائیل کے لوگ ہیں یا زیونسٹ ہیں، ان کو یہ خواب دکھائے ہیں دا گریٹر اسرائیل، تو وہ دا گریٹر اسرائیل اور نیکسٹ الیکشن جیتنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ڈرامے تو کرے گا۔ تو یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی پاکستان کی طرف سے یہی میسج گیا ہے کہ میں ایک پیس کا ایمبیسڈر ہوں، اور میں نے وہ جو جنگ تھی وہ رکوا دی ہے۔ اسرائیل چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ون آف دی گریٹسٹ اسپوائلر ابھی سامنے آئے گا، یہ نہیں ہے کہ اسرائیل آرام سے بیٹھے گا، بیکاز آپ کو پتہ ہے وہ اسرائیل از ون آف دی بگیسٹ اینیمی آف مسلمز ورلڈ وائڈ، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل یہ ہے دا گریٹر اسرائیل کے چکر میں وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی وہ کر کیا رہا ہے۔ لیبنان آپ کے سامنے ہے، حالانکہ ایران نے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ آپ لیبنان کو بھی آپ وہاں سے بھی نکل جائیں، آپ کا لیبنان میں کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اسرائیل از اے گریٹر اسپوائلر، اور آگے جا کے یقیناً یہ جو فرائیڈے کو ڈیڈ ہوگی یا جو بھی جنیوا میں ہوگا، تو شمائلہ اسرائیل کو اتنا آپ کہیں کہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ آپ کو پتہ ہے پورے مسلم امہ کا دشمن ہے، تو کچھ نہ کچھ ایز اے گریٹر اسپوائلر کرے گا۔ ثانیہ، ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کو محرومیوں سے جوڑا جاتا ہے، لیکن اگر محرومیاں ہوں تو پھر اتنے مہنگے ہتھیار، اتنا جدید اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں، ایک شمائلہ جو سب سے بڑا آپ کہیں ٹول استعمال ہوتا ہے ریاست پاکستان کے خلاف بلوچستان کو لے کے، وہ یہی محرومیوں کا رونا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ جب آپ جا کے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کون سی محرومیاں ہیں، کہاں ہیں محرومیاں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کے ایک آپ کا نارتھ بلوچستان ہے، پشتون بیلٹ ہے، ایک ساؤتھ بلوچستان ہے، بلوچ بیلٹ ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جو رائزنگ بلوچستان میں 17 ارب آپ کے ساؤتھ بلوچستان کو دیے گئے، اور آپ کے نارتھ بلوچستان کو 1 پیسہ نہیں دیا گیا۔ تو اگر آپ کی گیس کی رائلٹی دیکھیں، آپ مائن اینڈ منرلز دیکھیں، سب ساؤتھ بلوچستان میں ہیں، جو دن رات محرومیوں کا رونا روتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سی محرومیاں ہیں۔ اگر محرومیاں ہوتی شمائلہ، تو کیا ان کے پاس اتنے جدید ہتھیار ہوتے؟ کیا محرومیاں ہوتی تو کیا ان کے پاس منشیات کے لیے پیسے ہوتے جو یہ فتنہ ال ہندوستان استعمال کرتا ہے؟ اگر اتنے ہی محرومیاں ہوتی تو کیا اس طرح آپ کہیں جو یہ اسلحہ اپنے ساتھ پھراتے ہیں، یا جن آپ کہیں گیجٹس ان کے پاس ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس کیا اگر محرومیوں میں اتنے پیسے ہوتے ہیں بندے کے پاس؟ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک جو ان کے سردار نواب بلوچستان میں جو قوم پرست ہیں، انہوں نے اس محرومیوں کے پیچھے بہت سے آپ کہیں کہ فائدے بھی لیے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو استعمال بھی کیا ہے۔ میں سردار اختر منگل صاحب کی بات کروں کہ صرف انہوں نے اس محرومیوں کے نام پہ 10 ارب لیے مسنگ پرسنس کے نام پہ، اور وہ مسئلہ بھی حل نہیں کیا۔ تو یہ کون سی محرومیاں ہیں؟ اگر پنجاب سے لوگ آپ کے صوبے میں آ رہے ہیں، بے شک نائی بن کے آ رہے ہیں، اور مزدور بن کے آ رہے ہیں، درزی بن کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب بلوچستان میں امپلائمنٹ ہے۔ تو اگر پنجاب سے اٹھ کر پنجابی آپ کے صوبے میں کام کرنے آ رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ کے صوبے میں بے روزگاری نہیں ہے، آپ نکمے ہیں، آپ نالائق ہیں، آپ کو من و سلوہ کا انتظار ہے، آپ کو پلیٹ میں سب کچھ چاہیے۔ ایک تو ریاست کو بھی میں یہاں پہ یہ کہوں گی، جس طریقے سے ریاست بلیک میل ہو رہی ہے بلوچستان میں کچھ لوگوں کے ہاتھوں، تو یہ ریاست بھی ان کو مفت کی نوالے کھلا کھلا کے ریاست نے بھی ان کو بگاڑا ہے۔ تو آپ محنت کریں، مشقت کریں۔ اسی بلوچستان میں وہ جو پرامن پشتون ہے شمائلہ، وہ نظر انداز ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پرامن ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، ریاست پاکستان کے ساتھ ہے، اور دل سے پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو وہ جو ناراض بلوچ ہیں، جو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، جو دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کب تک ان کو پلیٹ میں کھانا کھلائیں گے؟ کب تک محرومیوں کا رونا وہ روئیں گے؟ دیکھیں، کیا ساؤتھ پنجاب میں محرومیاں نہیں ہیں؟ کیا انٹیریئر سندھ میں نہیں ہے؟ آپ چلیں، میں آپ کو غربت دکھاتی ہوں، غربت کیا ہے۔ تو آپ کے پاس تو پھر بھی بارڈرز ہیں، اسمگلنگ آپ کر رہے ہیں، نان کسٹم گاڑیاں آپ چلا رہے ہیں، ٹیکس آپ نہیں دیتے،
کون دیتا ہے بلوچستان میں تانیہ، ٹیکس؟ یہ لوگ حقوق کا رونا روتے ہیں کہ عام بلوچوں کے حقوق ہیں. اگر حقوق کا ہے تو پھر وہ عام مزدور جو وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ پنجابی ہو، شناختی کارڈ اس کا دیکھ کر اس کو مارا جاتا ہے، حالانکہ وہاں پہ وہ ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو اس کو کیوں مارا جاتا ہے اگر آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو؟ دیکھیں یہاں پہ یہ حقوق کی بات انہوں نے شمائلہ کبھی نہیں کی، چاہے وہ BYC ہو چاہے فتنہ حل ہندوستان ہو. یہ ہمیشہ آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں، اور بلوچستان کو کسی کا باپ پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. بالکل. تو انہوں نے ہمیشہ آزاد بلوچستان کی بات کی. انہوں نے ہمیشہ میجر گورو آریہ کے اسکرپٹ کو پروموٹ کیا. وہی اسکرپٹ جو انڈیا سے را سے آتا ہے، یہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. کبھی بھی آپ مجھے ایک انٹرویو بتائیں BYC کا جہاں پہ انہوں نے بلوچ محرومیوں کی بات کی ہو، رائٹس کی بات کی ہو. یہ تو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو محرومیوں کا ٹول ہے انہوں نے ریاست کے خلاف استعمال کیا ہے. ریاست بلیک میل بھی ہوئی ہے، ریاست جو ہے ان کو کھلا پلا بھی رہی ہیں، لیکن دل سے یہ آج بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہے. تو میرا ریاست سے یہ مطالبہ ہے کہ جو بلوچستان میں پرامن پشتون ہیں اس کو نظر انداز نہ کریں. وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ دل سے آپ کے ساتھ ہے. اور جو یہ محرومیوں کا رونا روتے ہیں شمائلہ، مجھے یہ بتائیں کیا یہ محنت کرتے ہیں؟ کیا یہ مشقت کرتے ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے محنت کی ہو. جس طرح پنجاب سے لوگ آ کے بلوچستان میں مزدوری کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو یہ فیڈ کر دیا گیا ہے، گیس بھی آپ کی زمین سے نکل رہی ہے، سونے کے پہاڑ آپ کے ہیں. آپ نے محنت نہیں کرنی، آپ نے بائکیاں نہیں چلانا، آپ نے ویٹر نہیں بننا، آپ نے جو ہے محنت نہیں کرنی. آپ نے بس ہتھیار اٹھانے، پہاڑوں پہ چڑھنا ہے، اور آپ نے یہ جو سونے کے پہاڑ ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. تانیہ، ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام بلوچ پنجاب میں زمین تو لے سکتا ہے، لیکن ایک پنجابی جو ہے وہ بلوچستان میں زمین نہیں لے سکتا. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں شمائلہ، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں یہ لوگ کہ اس ملک میں پنجابی رہتے ہیں. شمائلہ، آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، جس انداز میں بیٹھی ہوں، یا مجھے آزادی ہے، یا میں موبائل یوز کر رہی ہوں، یا میں پڑھ لکھ گئی ہوں، یا میں ڈرائیونگ کرتی ہوں، شمائلہ اس کا سارا کریڈٹ پنجابیوں کو جاتا ہے. کیونکہ پنجابی ہمیں لبرل بھی ہیں، ایڈوانس بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، سویلائزڈ بھی ہیں، ٹھیک ہے. بالکل. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر اس ملک میں پنجابی نہ ہوتا تو ہمارا افغانستان سے بھی برا حال ہوتا. ہم گھروں میں بغروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج جو ہم یہ فریڈم بینگ اے فیمیل یا وومن امپاورمنٹ کی میں بات کرتی ہوں، یا میں انڈیپینڈنٹ ہوں، یا میں جاب کر رہی ہوں، یا میں پڑھ لکھ گئی ہوں، میں اس کا 100% کریڈٹ پنجابیوں کو دیتی ہوں. کیونکہ وہی پڑھی لکھی قوم ہمارے ساتھ رہ رہی ہے. ان کو ان کے مقابلے میں ہمیں پڑھایا گیا، ان کے کمپٹیشن میں ہمیں پڑھایا گیا کہ پنجابی اتنا پڑھ لکھ گیا ہے، تم لوگ بھی پڑھو، بے شک آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہو، آپ لوگ بھی. تو اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارا یقین کرے افغانستان سے برا حال ہونا تھا. کیونکہ ہم جس انوائرمنٹ، جس صوبے سے میں ہوں یا جس علاقے سے میں ہوں، آج بھی آپ جائیں بڑے آبسٹیکلز ہیں خواتین کے لیے. تیزاب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جو اس معصوم ڈاکٹر پہ تیزاب پھینکا گیا، وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. تو جس علاقے سے میں ہوں آج بھی لوگ سویلائزڈ نہیں ہیں، تنگ نظری کا شکار ہیں. وہاں پہ بھی آج چھوٹی چھوٹی سوچ ہے ان کی، کیونکہ ایکسپوجر نہیں ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، وہ جو پنجابی آ رہا ہے آپ کے بلوچستان، آپ نے تو جتنے بھی اساتذہ تھے، شمائلہ ہمیں پنجابیوں نے پڑھایا ہے. بالکل. بیکن ہاؤس سے میں پڑھی ہوں، سارے ٹیچرز پنجابی تھے. میں پھر کہتی ہوں پنجابی نہ ہوتے ہم تو پڑھ لکھ بھی نہیں سکتے تھے. تو سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور اگر پنجاب سے پنجابی آ رہا ہے، آپ کو ترقی دے رہا ہے، آپ شناختی کارڈ دیکھ کے اس کو مار رہے ہو. کون مار رہا ہے؟ وہ جو مسنگ پرسنس کا یہ کہتے ہیں نا کہ وہ مسنگ ہو گیا یا سیکورٹی آفیسرز نے اٹھا لیا، تو وہی لوگ ہیں جو شناختی کارڈ دیکھ کے پنجابیوں کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بلوچستان جو ترقی کر رہا تھا وہ بھی 100-200 سال پیچھے رہ گیا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بلوچستان سب کا ہے شمائلہ. یہ بلوچستان ہر اس پاکستانی کا ہے جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، CNIC ہے، اور اس ملک کا شہری ہے. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. تھینک یو. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.